वेलकम बैक. नाज़रीन, जिनको मुतहर्रिक स्टॉक मार्केट की तलाश है, एक सरगर्म स्टॉक मार्केट की तलाश है, एक मुस्तहकम करेंसी और कम अफराते ज़र की जुस्तजू है, उनके जहन में शायद पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा. तासुर यह है कि पाकिस्तान में मवाक़े कम और अदम इस्तेहकाम ज़्यादा. इसके बावजूद पाकिस्तान इस वक्त उस दौर से गुजर रहा है जहां इसकी मईशत को लेकर उम्मीदें बहुत अच्छी हैं. ये मेरी राय नहीं है नाज़रीन, बैनुल अक़वामी जरीदा द इकोनॉमिस्ट उसने इस राय का इजहार किया है. बज़ाहिर बड़ी अच्छी चीज़ है. इसी पर हम बात करेंगे. हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी मोहम्मद उबैर. सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. सर आप समझते हैं ये जो अच्छी चीज़ों की तारीफ कर रहा है द इकोनॉमिस्ट, दिस ऑल डिपेंड्स, तेल की कीमतें कम हुई या कुछ मेजर रिफॉर्म्स का नतीजा है? दोनों चीज़ें. जाहिर सी बात है, कभी भी कोई हुकूमत आती है, बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके अपने हुकूमत के इनिशिएटिव्स क्या हैं. और मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत ने बड़ा क्लियरली डायरेक्शन सेट कर दी थी जून 2013 में, और हम समझते थे कि कुछ इस्लाहात हैं जो कि शदीद जिसकी ज़रूरत है, जिसमें सर फहरिस्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत थी वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की थी, क्योंकि उस वक्त तकरीबन $6.5 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे जून 2013 में. और वो उसको तनासब देखने का तरीकाकार ये होता है कि इंपोर्ट बिल आपका कितना है, और अगर वो 2 महीने या उसके लगभग हो तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन. इंपोर्ट बिल जो कि बताते हैं, जो इंपोर्ट बिल हमारा $40 बिलियन का इंपोर्ट बिल था, तो अगर आप उसको देखें 3-3.5 बिलियन रुपए पर डॉलर पर मंथ का तनासब बनता है, तो 2 महीने के इंपोर्ट बिल से भी कम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से. तो एक एफर्ट किया गया जिसकी बदौलत आज अल्लाह का शुक्र है $17.5 बिलियन से ज्यादा हैं, जिसमें बहुत सी चीजें हमने 3 गुना हो गए. जी हाँ. जो हमने एक तो यूरो बॉन्ड्स पाकिस्तान में पहली दफा पाकिस्तान ने 8 साल के बाद जाके उसको किया, रेज के $2 बिलियन उसकी पजीराई हुई, और उसके अलावा सकूक बॉन्ड्स $1 बिलियन रेज किए. इसी तरह से हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस की, जिसमें यूबीएल का हमने स्टार्ट किया, और फिर अभी रिसेंटली जिसका इकोनॉमिस्ट ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे लार्जेस्ट इक्विटी ऑफरिंग जो थी वो $1 बिलियन. एक निशानदेही और की जी, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो ग्रोथ रेट है 4.7% तक रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा मेजर हर्डल तवानाई का बहरान. तवानाई का बहरान में आपको बिल्कुल चैलेंजेस तो हैं. शुरू हुई है और फिर से लोड शेडिंग उरूज पर है. सर किस तरह होगा 4.7%? 4.7 नहीं, हम तो बात कर रहे हैं तकरीबन आज से 2 साल बाद 7% की. और अल्लाह मेरा ख्याल है हम पूरी उम्मीद है, हमारी एफर्ट्स और अल्लाह भी मदद कर रहा है, और हमारी जो टीम है गुलाम इसाकदार साहब जो हैं, और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन में तवानाई के पर सबसे ज्यादा फोकस है. और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं आपके नाज़रीन के लिए, क्योंकि तवानाई का बहरान 1 मिनट में जाता नहीं है. आप घर भी बनाने जाते हैं तो 2 से 3 साल लग जाते हैं. जो हमने एफर्ट किया है अभी तक, उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान का जो वो डिमांड सप्लाई गैप है इलेक्ट्रिसिटी का तकरीबन 5000 मेगावाट है. हमने 5600 मेगावाट के फाइनेंशियल क्लोज कर लिए, जो 18 महीने से 2 साल ही लगते हैं, इससे कम नहीं लगता. तो ये जो आइंदा आने वाले महीनों में और सालों में, और एक प्रोजेक्ट का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा तवानाई के हवाले से, एलएनजी प्रोजेक्ट जो पिछले 10 साल से हुकूमत कोशिश कर रही है. आपने जिक्र कर दिया, लेकिन उसको तो लेके मुस्तकिल अखबारों में इदारिये छप रहे हैं कि जी पहली शिपमेंट आ गई, लेकिन तरसील ही नहीं शुरू हो पा रही, उसकी कीमतों का तयन नहीं हो पा रहा. उसके 2 पहलू हैं. पहली बात तो ये है जो अप्रिशिएट करने की है कि पाकिस्तान की तारीख में पिछले 10-12 साल से एफर्ट की जा रही थी, और हमने एक चीज को कंप्लीट किया. एलएनजी टर्मिनल बनाना सबसे पहला कदम था, और एलएनजी टर्मिनल जो है 11 महीने दुनिया में रिकॉर्ड है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरसील नहीं शुरू हुई. तो नहीं, मैं दूसरे उस पर आ रहा हूं. देखें, कोई भी चैलेंज होता है, मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक रहा है. एक तो ये ऐसे कोई जगह कोई इस किस्म का ऑपरेशन नहीं होता जो 100% आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो. तरसील भी शुरू होगी. मार्च 31 2015 डेडलाइन थी, और मार्च 31 2015 से पहले शिपमेंट होमवर्क के बगैर इंपोर्ट की गई है. गलत कहते हैं लोग, होमवर्क के बगैर ये सब शुरू कर दिया. कैसे हो सकता है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, और इतने लॉन्ग
لانگ ٹرم اس کے افیکٹس ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک طرف ٹرمینل بن گیا, دوسری طرف شپمنٹ جو تھی وہ 31 مارچ ڈیڈ لائن تھی, اس سے پہلے پہنچ چکا تھا قطر کا, اور آپریشن شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں دیکھیں, اکنامکس از ناٹ ایگزیکٹ سائنس. آپ کو اور مجھے اختلاف ہو سکتا ہے طریقہ کار میں, لیکن ہم اوور آل میکرو سچویشن میں اگر ہم عوامی دلچسپی کی بات, جو بیمار کچھ کارپوریشنز ہیں ہماری, ان کا بوجھ اکانومی سے کب اور کیسے ہٹے گا؟ بالکل اس پر کام جاری ہے. اور میں نے جو آپ سے ذکر کیا تھا, جو اکانومسٹ کی رپورٹ میں پرائیویٹائزیشن کا, میں آپ کو بتا دوں کہ 8 سال کے بعد پہلی دفعہ ہم نے 5 ٹرانزیکشنز پچھلے 10 مہینے میں کمپلیٹ کیے ہیں. ابھی ایک لاس میکنگ اینٹی ہے, ہیوی الیکٹرک کمپلیکس, اس کی پرائیویٹائزیشن مکمل ہوئی ہے. لاس میکنگ تھی, حکومت کے اوپر بوجھ اس کا ختم ہو گیا. اس کے فوراً بعد ایک ابھی آ رہی ہے نیشنل پاور کنسٹرکشن کمپنی, وہ جون کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گی. لیکن بڑے جو ادارے ہیں جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب بحال ہوں گے, یا اس کی پرائیویٹائزیشن اور اس کا بوجھ کیسے کم ہوگا, جس میں پی آئی اے سر فہرست ہے, جس میں پاکستان سٹیل ہے, جس میں تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. بجلی کے بحران کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے, اس کا ایک جو نقطہ ہے, ایک بہت اہم پہلو ہے اس کو فکس کرنے کا, وہ ہے پرائیویٹائزیشن آف آل ڈسٹریبیوشن اینڈ جنریشن کمپنیز. اور اس پر ان سب پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ آنے, جیسے میں نے 2 کمپنیز کی ایگزامپل دی, آئندہ آنے والے مہینوں میں, بیکاز یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, یہ 2 سال سے 2.5 سال کا پیریڈ ریکوائر ہوتا ہے جس میں آپ یہ کمپلیٹ کرتے ہیں پروسیس پرائیویٹائزیشن کا. اس سے پہلے کبھی بھی کہیں بھی دنیا میں جب آپ پبلک لیول پہ جا کے انٹریکٹ کریں, وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں شاید ہندسوں کا گورکھ دھندا ہیں, عوام کو شاید ریلیف اس طرح ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا. اس کی کوئی آسان جسٹیفیکیشن؟ یہ ٹرانسفر ہو چکا ہے. اچھا, ٹرانسفر ہو چکا ہے. آپ انفلیشن کا, جس میں اکانومسٹ نے ذکر بھی کیا تھا, انفلیشن کیا ہوتا ہے؟ انفلیشن قیمتیں کم ہونے کا مطلب ہوتا ہے. چاہے آپ گھی کی قیمت اٹھا لیں, آپ ٹماٹر کی قیمت, چاہے آلو کی, یہی عوام کے حوالے سے ہے نا. آپ کسی چیز کی بھی قیمت اٹھا کے دیکھ لیں, موازنہ کر لیں, پچھلے 2 سال کے مقابلے میں وہ کم ہے. تمام فوڈ آئٹمز کی قیمتیں کم ہیں. اچھا, اب فائدہ, ایک تو یہ فائدہ جو میں فورن ایکسچینج ریزروز کا, اگر آپ مجھے آدھا منٹ دیں تو میں کمپلیٹ کر دوں گے. فورن ایکسچینج ریزروز جیسے بلٹ اپ ہوتے ہیں, جیسے یہ $1 بلین آپ کے آئے ہیں حبیب بینک کی ٹرانزیکشن کے تھرو, اس کی وجہ سے فورن ایکسچینج ریزرو اوپر ہوں گے. اس کی وجہ سے روپے پر جو پریشر ہے وہ کم ہوگا. روپے پر پریشر کم ہوگا تو انفلیشن کم ہوگا. انفلیشن کم ہوگا تو سینٹرل بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کا ذکر کیا وہ کم ہوگا, اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوگا تو عوام جو بزنسز ہیں وہ کم قیمت پر بورو کر سکیں گے. کم قیمت پر بورو کرتے ہیں, اور تو اس کا ڈائریکٹ پھر جا کے عوام کو فائدہ ہوگا. زبیر عمر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی زبیر عمر صاحب کی, اور یقیناً جو قابل تحسین اقدامات ہیں حکومت کے, ان کو تعریف ان کی کرنی چاہیے. بین الاقوامی جریدے نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے, اس کا اعتراف کیا. ایک مختصر بریک پر جائیں گے ہم, اور واپسی پر بات کریں گے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار سے, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں جس میں بظاہر ایم کیو ایم ایک دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے, اسے نکلنے اور نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے. آل دس آفٹر بریک. ویلکم بیک. ناظرین, اب سے کچھ دیر قبل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے را اور بھارت کے کردار پر شدید تنقید کی ہے. پاکستان میں کراچی, خصوصاً سندھ, بلوچستان اور فاٹا میں اس کے کردار کے حوالے سے. اس سے قبل ہم نے دیکھا الطاف حسین صاحب نے جو اپنا ایک خطاب کیا تھا, اور اس میں جن باتوں پر اعتراض کیا گیا اس پر معافی مانگی, جس کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے خوشائند قرار دیا گیا. اور اپوزیشن لیڈر نے بھی اس موقع پر کہا کہ اب اس معافی کے بعد اس مرحلے سے آگے چلنا چاہیے, جس سے کم از کم ایک بات طے ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں بلوچستان اسمبلی میں قرارداد مذمت آتی ہے, اور دیگر جو اسمبلیاں ہیں ادھر اب مزید قراردادیں لانے کی تیاریاں جاری ہیں, جس سے یقیناً اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کو کچھ سیاسی مسائل کا سامنا رہے گا. ایم کیو ایم اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی رکھتی ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار صاحب. فاروق صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. سر, سب سے پہلے تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے, سر اس وقت کا انتخاب کیوں را اور بھارت کے کردار پر تنقید کے حوالے سے؟ آپ کو پتا ہے کہ ناقدین شاید اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ دباؤ اور پریشر کو زائل کرنے کی کوشش ہے. سر, ایم کیو نے ہمیشہ یہ بات یاد دلانے کی کوشش کی ہے جب اس پر ملک دشمنی کے الزام لگتے ہیں اور اسے کسی کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے, کبھی جنا پور کے الزام لگتے ہیں, اور اسی کے ذیلی الزام کے طور پر یہ گزشتہ 2-3 روز پہلے جو ایک ایس پی لیول کے جو نچلی سطح کے افسر نے کانفرنس کی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ہاں پاکستان کی اوور آل سیکیورٹی اور اس میں جو کراچی
کا رول ہے, جو سندھ کا کردار ہے, اس کو ہم اسیس کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ باقاعدگی سے ہوتا ہے, اور سچویشن کوئی بھی ہو ہم برملا جو محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی یاد دلایا ہے کہ ایم کیو ایم ایک محب وطن جماعت ہے, اور ایم کیو ایم نے جنا پور کا جب الزام لگا تھا اس وقت بھی یہ بات کہی تھی, اور آپ کو یاد ہے کہ 17 سال کے بعد وہ تلوار ہمارے اوپر سے انہی لوگوں نے ہٹائی جن لوگوں نے الزام لگایا تھا. اور یہ ایس پی لیول, یہ نچلی سطح کا آفیسر تھا, اس کی کریڈیبلٹی تو کیا ہے, اس کی اپنی ساتھ کیا ہے, لیکن وہ کریڈیبلٹی بہرحال بڑے لیول کے آرمی کے آفیسرز تھے جن کی طرف سے الزام آیا تھا. تو ایک تو ہم نے یہ بات واضح کی, اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ فاٹا ہو, بلوچستان ہو یا سندھ ہو, اور چاہے جائے کہ کراچی ہو, اگر کوئی اس طرح کے جو ہے وہ کوئی اس طرح کے کوئی موجود ہے, کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں یہ سینسیٹیوٹیز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, تو کم از کم یہ ضروری ہے یہ میسج دینا کہ ایم کیو ایم اس لوپ میں ہے, اور ایم کیو ایم بھی جو ملک کی سلامتی, جی ملک کی سلامتی اور قومی مفاد ہے اس میں ہم بھی اتنے ہی سینسیٹیو ہے. بھی آپ نے حوالہ دیا راو انوار صاحب کی, اور کچھ خدشات سیریس ان کا اشارہ دیا ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے بھی. سر ایم کیو ایم نشاندہی کر پائی ہے کہ کراچی بالخصوص اگر ہم بات کریں یہاں پر را یا بھارت کن عناصر کا استعمال کرتے ہوئے انریسٹ کریٹ کر سکتا ہے یا کرتا ہے؟ اس کی دیکھیں, یہ کوئی میرے پاس ثبوت و شواہد نہیں ہے. میں صرف میرا یہ گمان ہے کہ اگر پاکستان کے سلامتی کے ادارے بار بار یہ بات کہتے ہیں, اور فاٹا میں تو اکثر انہوں نے ان کیمرہ جب سیشن کیے دہشت گردی کے حوالے سے تحریک طالبان پاکستان, اور اسی طریقے سے مولوی فضل اللہ کے گروپ کی جو کارروائیاں ہیں اس میں براہ راست کیا بالواسطہ جو افغانستان کے ذریعے سے جو ان کو مدد ملتی ہے, تو اس کے بارے میں بہت ساری باتوں میں اعتماد میں بھی اکثر لیا گیا ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان میں جو صورتحال رہی ہے, اور ابھی تو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جو وہاں پر بے قصور مزدوروں کو جس طرح شہید کیا گیا تھا, تو اس موقع پر بھی انہوں نے تو صرف میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو کئی بیرونی ممالک کو اور ان کی ایجنسیوں کو جو ہے وہ متنبع کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر یہ ساری فورسز پاکستان میں پراکسی ذرائع سے یا براہ راست اگر یہ مداخلت کر رہی ہیں, تو یہ جو سندھ میں جو کرائم ہے, وائلنس ہے, یہ ٹیررزم ہے, تو اس بات کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور ہمیں سارے کانٹیکسٹ میں یہاں کی سچویشن کو بھی سمجھنا ہوگا, اور پہلے سے پیش بندی ہمیں کرنی ہوگی. تو اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. بدقسمتی سے را اور بھارت پر بات ہونے سے زیادہ اس وقت جو بات موضوع بحث ہے وہ سر شاید ہیٹ سپیچ ہے. سر ہم اگر ماضی میں دیکھیں 3 تلوار کے پر الطاف حسین صاحب کا خطاب, اس پر ایک ری ایکشن آتا ہے, رینجرز 90 ریڈ اس پر ایک ری ایکشن آتا ہے, ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اور اب ایک حالیہ خطاب. سر وہ لکھنے والے اور تبصرہ کرنے والے تنقید یہ کر رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم سیکھتی نہیں ہے ماضی کی غلطی سے. میں یہ آپ کو بتاؤں جواد کہ یہ سارے بیان جو آپ نے حوالہ دی, جن کے حوالے دیے, یہ سب الگ الگ کانٹیکسٹ میں الگ الگ موقعوں پر بیان دیے گئے. اچھا, یہ جو آپ نے ہیٹ اسپیچ کی بات کی اور 3 تلوار کی اسپیچ کی بات کی, اچھا جن لوگوں نے اس کو پرسیو کیا اپنے اوپر اور اس کو محاورتاً نہیں لیا بلکہ اس کے لفظی معنی لے کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ خدا نہ خواستہ اشتعال انگیزی, اچھا اس اشتعال کے نتیجے میں ٹی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے کارکنان کے درمیان اللہ نہ کرے کسی طرح کا کوئی عوامی سطح پہ کوئی ایسا فساد نہیں ہوا, کوئی رائٹس نہیں ہوئے, یا کوئی اشتعال انگیزی کی ایسی کارروائی یا واقعہ نہیں ہوا جس سے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں یہ بیان دیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا. پھر ہزاروں لیٹر لکھے گئے برطانوی حکومت کو, ان کی وزارت داخلہ کو, ان کے جو پولیس کا سسٹم ہے اس کو, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کی پوری تحقیقات کی, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس الزام سے قائد تحریک الطاف بھائی کو اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ بری کیا ہے. اور سر یہ جو حالیہ تازہ الزام ہے, اب یہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ تو اس سے بری نہیں کرے گی الطاف بھائی کو آ کے یا ایم کیو ایم کو, وہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کر دیا. اچھا اب یہاں الطاف بھائی نے
اس کی معافی بھی مانگی, وہ اس کو ریئلائز کر کے کہ میں کسی کانٹیکس میں کہہ رہا تھا, اس کو لیا گیا کسی کانٹیکس میں. دیکھیں سب سے بہترین رسپانس وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ہے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے قومی مفاد کو, اور الطاف حسین صاحب نے ایسا کیا تھا, انہوں نے ریئلائز کیا, انہوں نے اس کی معافی مانگی. ہم اس سوال پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, جب وزیر اعظم کے لیول پہ خیر مقدم ہو گیا تو بلوچستان اسمبلی میں بھی تو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, انہیں اپنی لیڈرشپ سے پالیسی گائیڈ لائنز لینی چاہیے. میں ایک منتخب اسمبلی کی شان میں ایک بات سن لیں, میں منتخب اسمبلی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ بلوچستان میں جس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں, خدا کی قسم جیسا NA 246 میں الیکشن ہوا ہے, رینجرز کے 4 لوگ دروازے پہ کھڑے ہوں اسکول کے پولنگ اسٹیشن کے, 4 کھڑے ہوں جو ہے پولنگ بوتھ کے باہر, اور 4 اندر کھڑے ہوں, ایسے الیکشن بلوچستان میں کرا دیں تو اس وقت جو اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے شاید 1 یا 2 ہی جو ہے وہ کامیاب ہو کے آئیں گے, ان میں سے کوئی بھی جیت کے نہیں آئے گا. جسے کہتے ہیں نا عوامی سطح پر جو سوال اٹھایا جا رہا ہے, الطاف حسین صاحب نے بڑی کشادہ دلی سے معافی مانگی اور آپ نے ٹھیک کہا اس سے آگے چلنا چاہیے سر, لیکن وہ حوالہ دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو لے کر, کبھی وہ آپ کے اتحادی کبھی ان سے ناراضگی. سر رینجرز کے کردار پر پہلے تنقید, NA 246 کے بعد ان کے کردار کی تعریف, فوج کے حق میں ریلی, اور سر اس کے بعد ایک سخت خطاب. سر وہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کس موقف کو تسلیم کیا جائے, کس کو حتمی مانا جائے. اس سے تو ایک بات ہم نے طے کر دی نا کہ ہم پہ ایک جنرلائزڈ عمومی الزام لگتا ہے کہ ہم فوج کی بی ٹیم ہیں. اگر ہم نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کام کیا, ایک شرکتی جمہوریت قائم ہوئی, لوکل مقامی حکومت کا ایک مؤثر نظام پہلی بار پاکستان میں دیا گیا, اور پہلی بار جب ہمیں موقع ملا ایک اختیار, ایک اقتدار اور کچھ وسائل, تو ہم نے کراچی کو تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر بنا دیا. تو ہم پہ الزام لگا دیا کہ گویا کہ ہم بڑی جماعتوں کے مفادات کو نہیں دیکھ رہے, اس لیے ہم جمہوری نہیں ہیں, ہم مارشل لاء کی بی ٹیم ہو گئے. اچھا, اب ہم جب کوئی ایک ایسی پوزیشن لیتے ہیں جہاں ہم رینجرز کے مختلف اقدام کو سراہتے بھی ہیں, اور اگر کچھ اقدام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد بیخکنی ہے جرائم کی اور دہشت گردی کی, اگر یہ ٹارگیٹڈ آپریشن میں رینجر کا یا پولیس کا کوئی بھی اقدام ہمیں اس سے انحراف کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسی لیے تو کہتے ہیں مانیٹرنگ کمیٹی بناؤ. 1.5 سال سے کیوں کہہ رہے ہیں, تاکہ یہ الزام ہم نہ لیں, وہ مانیٹرنگ کمیٹی فیصلہ کرے, ہم جا کے کمپلینٹ ڈال دیں. تو اس سے کوئی کیوں نہیں ایگری کرتا, میڈیا مجھے اس پر کیوں سپورٹ نہیں کرتا, رینجرز مجھے اس پہ سپورٹ کیوں نہیں کرتی, پولیس اس پہ, میں غیر جانبدار ایک کمیٹی, کمیشن, مانیٹرنگ مانگتا ہوں. تو کیا یہ اللاجیکل ہے, کیا یہ غیر آئینی ہے؟ ایسی بات کر رہا ہوں تاکہ مجھ پہ الزام نہ ہے, کیونکہ میں ایک پارٹی بن جاتا ہوں. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ میں نہ رینجرز کی ہر بات کو صحیح کہوں گا, نہ پولیس کی ہر بات کو صحیح کہوں گا. پھر تو سوال ہی آ گیا, یہ نگران کمیٹی آپریشن کی اگر نہیں بن رہی ہے, ایم کیو ایم اس کو کیا دیکھ رہی ہے کہ کسی کی بدنیتی شامل ہے اس میں؟ اور سر آپ کا تو پھر پہلا اور فورموسٹ مطالبہ یہی نہیں ہونا چاہیے. پہلا اور فورموسٹ مطالبہ یہ, اسی لیے آج آپ نے یہ سوال کیا تو میں نے باقی باتوں کو الگ رکھ کے یہی مطالبہ دہرایا. ہر انٹرویو میں یہ اگست ستمبر 2013 سے جب سے ٹارگیٹڈ آپریشن ہماری ایما پہ, ہمارے مطالبے پہ, ہم نے کہا فوج کی نگرانی میں کرائے, سب نے طے کیا رینجرز کی نگرانی میں. وزیر اعظم نے خود آفر کی کہ ایک نگراں کمیٹی ہوگی, جو ریٹائرڈ چیف جسٹسز ہیں یا جسٹسز ہیں وہ اس میں ہوں گے, ایسے مدیر ہوں گے مختلف میڈیا کے جو کہ جو ہے وہ کرائم اور وائلنس کے اوپر کام کر چکے ہوں, ایسے سینئر رپورٹرز ہوں گے کرائم سائٹ کے, اور زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگ, جیسے CPLC کے پرانے ناظم حاجی ہیں, جمیل یوسف ہیں, ایسے لوگوں کو لے کر اگر ایک ایسی کمیٹی بنائیں گے تو اس میں اگر MQM کہیں پر اپنی شکایات کو, میں اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے تو میں اس کی شکایت کہیں پر کروں گا, مسنگ پرسن ہے تو میں اس کی شکایت کہیں پر کروں گا. میرے 1000 لوگ گرفتار ہوئے, میں نے ان کی شکایت نہیں کی. اگر ان پر شک ہے کہ وہ کرمنل ہے, بالکل ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, وہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. میں نے تو اسی وقت شور مچایا جب ماورائے آئین کوئی اقدام ہوا, جب ایسا اقدام ہوا کہ جرائم کے خاتمے کی آڑ میں مجھے ایسا لگا کہ MQM کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. وہ جو 11 مارچ کا ریڈ تھا جو MQM کے سراؤنڈنگ تھا بنیادی طور پر, لیکن دیکھا یہ گیا کہ کرمنلز 90 کے پریمائسز سے پکڑے گئے, وہ کلیئر نہیں کیا گیا, میرے جائز اسلحے کو ناجائز اسلحہ بنا کے پیش کیا گیا. تو مجھے یہ بات کہنا پڑی کہ آپ کے جو پرانے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی, سر ان کے موجودہ کردار اور رول کو لے کر MQM کلیئر ہے,
کیونکہ الطاف حسین صاحب نے بھی خطاب میں حوالہ دیا کہ دیکھنا ہوگا یہ پولیس افسر نے ایسے کس کے کہنے پر کر دیا. سر وہ تعین کر لیا ایم کیو ایم نے کہ پیپلز پارٹی موجودہ ساری صورتحال میں کہاں کھڑی ہے, سندھ کی حکومت؟ ایک تو جو افسوسناک پہلو ہے اس ساری صورتحال کا, جو بہت فریجائل ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اور ایک وائلنس بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی ایشو کے اندر سے نکل آتا ہے. سیویلین حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور NA 246 کے الیکشن میں اب تک یہ طے نہیں ہوا کہ ڈبل سواری کا حکم یا اس کی ریکویسٹ رینجرز نے کی تھی, ان کے ایما پر ان کے کہنے سے یہ انتظامیہ نے یہ ڈبل سواری پر پابندی لگائی, یا یہ کہ قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا, ڈی جی رینجرز کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا. یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے, تو پھر ہم کس کی بات مانیں, کون اس میں صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے؟ تو یہ باتیں ساری طے ہونی چاہیے. اگر سویلین حکومت خود اسپیس دیتی چلی جائے گی, اپنی رٹ کو قائم نہیں کرے گی اور جمہوریت کے صرف دعوے اس لیے کرے گی, اور وہ جمہوریت قائم کرے گی جس میں ان کی زمینوں کے اسکینڈل جو ہیں ان کا تحفظ ہو سکے, زمینوں سے وابستہ ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے, پانی کی تقسیم میں, پانی کے منصوبوں میں یا دیگر پروجیکٹس میں ان کے کمیشن کے معاملات کا تحفظ ہو سکے, تو پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی, یہ تو اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوا. اور یہ تو پھر وڈیروں کی سیاست ہوئی. کہ آپ کو ایم کیو ایم کو تشویش ہے سندھ حکومت کے کردار کے حوالے سے, مجھے یہ بتائیے تشویش ہے کیا, کہ وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رہے ہیں یا ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ ہو ہی نہیں رہا؟ دیکھیں یہ سوال تو انہی سے پوچھا جائے تو بہتر ہے, تاکہ اس کا جواب ملے تو میں بھی کم از کم جو مجھے میرا گمان ہوتا ہے یا مجھے شک ہوتا ہے. سر قطع کلامی, لیکن شاید ان کے جواب سے تسلی نہ ہونا, میں اس لیے ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا ہوں اس پر. نہیں دیکھیں ان کے جواب سے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا نا. پتہ یہ چلے گا کہ یہ جو راؤ انور نے پریس کانفرنس کی تھی یہ زرداری صاحب اور قائم علی شاہ کے کہنے پر کی تھی. ہمارا گمان ہے کہ وہ شاید وہ تیسرا شخص جو اس سے ایک روز پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور قائم علی شاہ صاحب کی جو آپس میں میٹنگ, اس میں ایک تیسرا شخص تھا, شاید وہ راؤ انوار ہو, لیکن اب تک اس کی نہ تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کون کر رہا ہے, پالیسی کون دے رہا ہے. سولت مرزا کا بیان جیل میں جا کر اس کی ڈیتھ سیل سے جو ہے وہ بیان اس کو نکال کر لیا گیا, اس کی ویڈیو کو تقسیم کیا گیا. میڈیا بھی یہ بتانے سے قاصر ہے, بتانا نہیں چاہتا کہ ان تک وہ ویڈیو 1 گھنٹے کے اندر کیسے پہنچی, سارے چینلز پر کیسے چل گئی, جس میں ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کو جو ہے وہ اس میں ملوث کیا گیا تھا, ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا. تو ایک میڈیا ٹرائل مسلسل ایم کیو ایم کا ہو رہا ہے, اور یہ سارے الزامات اگر خدا نہ خواستہ پھر 17 سال لگے کلیئر ہونے میں, کہ تو یہ صرف ایم کیو ایم کے سائز کو کٹ کرنے کے لیے, قومی سطح پر ایم کیو ایم کے کردار کو مائنس کرنے, منہا کرنے کے لیے تھے. جیسا کہ نصیر اللہ جو جنرل نصیر اختر نے اور بریگیڈیئر امتیاز نے 17 سال بعد کہا کہ جنا پور کا الزام اس لیے لگایا گیا تھا کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ جی. یہ ساری باتیں اہم اس لیے بھی کہ اگر اخباری خبروں کو درست مانا جائے تو شاید چند دنوں کے بعد کراچی آپریشن ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والا ہے جو شاید اس سے کچھ زیادہ تیز تر ہوگا. سر یہ نگران کمیٹی کی ایبسنس میں سندھ حکومت کا کردار کیا ہے کیا نہیں, اس کا تعین ہوئے بغیر ایم کیو ایم کو بھی خدشات ہیں اس آپریشن کے اگلے مرحلے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خدشات یہ ہیں کہ یہ آپریشن اگر فوکس رہے اور خاص طور پر تو جرائم کی بیخکنی اور دہشت گردی کا خاتمہ, تو دیکھیں ایم کیو ایم سے زیادہ اس کی کوئی حمایت اور تائید نہیں کرے گا, کیونکہ جس شہر میں یہ آپریشن ہو رہا ہے یہ قومی شہر ہے, پاکستان کی معیشت کا مرکز اور ترقی کا انجن ہے. لیکن 80% اس کا اسٹیک ہولڈر میں ہوں, وکٹم بھی میں ہوں, اور مینڈیٹ بھی 80% کا میرے پاس ہے, لیکن اختیار میرے پاس نہیں ہے. میں جواب دہی نہیں کر سکتا اس آپریشن میں یہ اقدام کیوں ہوا, یہ کیوں نہیں ہوا. میرے علم میں بہت ساری باتیں اگر میری مدد اور معاونت لی جائے, اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ اگر انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی جائے, اور ایم کیو ایم کی صفوں میں بھی ایک کرمنل ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کرمنل ہو سکتا ہے, ایک دہشت گرد یا ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے, تو میں سپورٹ کروں گا جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ اگر میری کالی بھیڑیں صاف ہوں گی
تو کراچی کو بھی موقع ملے گا اور میں بھی نشاندہی کروں گا کہ کہاں کہاں ایسی کالی بھیڑیں ہیں میری. جی سر، ان سے اظہار لا تعلقی کا اعلان الطاف حسین صاحب کی جانب سے سر وہ وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا ایم کیو ایم اور دوسرے فریقوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے رہے. سر موجودہ صورتحال میں وہ ایسا کوئی کردار نبھا رہے ہیں؟ گورنر صاحب کے لیے قائد تحریک الطاف بھائی کا یہ بیان ہماری اسی پالیسی کا تھوڑا شدت کے ساتھ جو ہے وہ اظہار تھا کہ گورنر کے کردار کو ایم کیو ایم کا کردار نہ سمجھا جائے. اچھا، وہ کبھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ ایسرٹ کریں اور برج بنے، اور کبھی وہ بھی بالکل سیریمونیل پوسٹ ہے لیکن اس پوسٹ میں بھی بے اختیار ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی کردار ادا کرنے سے پوری طرح سے قاصر رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اس صورت میں جو ہے وہ ان کے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ویسے اگر ہم بائی اینڈ لارج دیکھیں تو وہ گورنر کے آفس پر زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں کا ایک اعتماد بھی رہا ہے اور وہاں ڈاکٹر اشرت العباد نے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے بھی نبھائی ہیں. لیکن یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. اگر ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نے ساری سیاسی جماعتوں میں کہا تھا ملیٹنٹ ونگ ہے، میں مسترد کرتا ہوں کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے، ایم کیو ایم میں تو ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا تھا. ہاں ایک ملیٹنٹ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کرمنل، لیکن کوئی آرگنائزڈ ونگ کہیں پر نہیں. چلیں تو اگر ایم کیو ایم میں تھے کرمنلز، ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپ 9-0 پر آ گئے تو پھر، اور میرے کارکنان گرفتار ہوتے تو ان کی جی آئی ٹی بھی ہوتی ہے، اعترافی بیان بھی ہوتا ہے، میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے، دیوار سے بھی لگایا جاتا ہے. مجھے بتائیں جو میرے 1200 لوگ ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ان کی، انہیں بھی تو کسی نے مارا ہوگا. ان کے قاتل کہاں ہیں؟ ان کی جی آئی ٹی کب ہوگی؟ ان کے اعترافی بیان کب ہوں گے؟ ان کا میڈیا ٹرائل کب ہوگا؟ عمر صدیقی کہتا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو مارا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی میرے کارکنوں کا قاتل بھی آ کے کہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے 50 لوگوں کو مارا، تو کم از کم میرے کلیجے میں بھی کچھ ٹھنڈک ہوگی، کچھ تھوڑی سی اس میں انصاف نظر آئے گا، کچھ تھوڑا سا مساوات نظر آئے گی کہ بھئی ہاں یہ جو ہے ایون ہینڈڈ اپروچ ہے. لیکن اگر ایک ون سائیڈڈ ٹریفک چلے گا، میرے ہی اندر ساری چیز کا بگاڑ، ساری خرابیاں مجھے میں ڈھونڈی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ایک مڈل کلاس پاکستان کا ایم کیو ایم از اے پارٹ آف سولوشن اینڈ ناٹ اے پارٹ آف پرابلم، یہ ریئلائز کرنا. اور NA-246 کے جو لیٹسٹ NA-246 کا جو لیٹسٹ مینڈیٹ ہے، اس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم از اے پارٹ آف سولوشن اینڈ ناٹ اے پارٹ آف پرابلم. بہت شکریہ. فاروق ستار صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی جانب سے جو بیان سامنے آیا کہ الطاف حسین صاحب کی جانب سے معافی مانگنا ایک خوش آئند قدم ہے، یہ سب سے احسن رد عمل تھا موجودہ صورتحال میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو موجودہ کراچی آپریشن کو لے کر اپنی پوزیشن کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک مختصر بریک. ناظرین پاکستان میں 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد ہم صرف اسکولوں کی فی الحال بات کرتے ہیں. 2792 اسکول تعمیر ہونا تھے، صرف 1254 بنے ہیں. تقریباً 1500 اسکول ابھی تعمیر ہونا باقی ہیں اور تقریباً 700 کے قریب اسکولوں کی تعمیر کا کام سرے سے شروع ہی نہیں ہو سکا. یعنی آپ یہ کیفیت دیکھیے، وہ بچے جو پہلی جماعت میں تھے ان کی اسکولوں کی تعمیر شروع ہوئی، اب وہ میٹرک میں پہنچ گئے لیکن ابھی تک ان کے سروں پر چھت نہیں ہے. ڈان نیوز کے نمائندہ خصوصی سمر عباس ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. سمر، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو آزاد کشمیر حکومت کی دستاویز کہہ رہی ہے. کچھ وجہ سمجھ آئی ساری سستی کی کاموں میں؟ بالکل جواد، روایتی غفلت، روایتی سستی. بات یہ ہے کہ 3 طرح کے ماڈیول تھے ایگزیکیوشن کے پروجیکٹس کے آزاد کشمیر میں زلزلے کے بعد. ایک وہ پروجیکٹس ہے جو کہ فورن فنڈڈ تھے، جس میں بیرون ملک سے جو امداد آئی، خود ان ملکوں نے وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر بالاکوٹ کے اندر پروجیکٹس بنا کے دیے. ترکی کی مثال ہے، UAE ہے، سر کچھ ممالک نے خود چیزیں بنا کے دیے. اس کے بعد دوسرا جو طریقہ تھا وہ تھا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا کے ان کے تھرو ان کو فنڈنگ کی گئی، انہوں نے آگے وہاں پہ آزاد کشمیر پروجیکٹ بنا کے دیے. یہ بھی کامیاب رہا ہے. تیسرا جہاں پہ ناکامی یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے، جہاں پہ سستی رہی، وہ ہے حکومت پاکستان. حکومت پاکستان کو جب 2006 میں پرنس علیہ صاحب نے بلائی تھی ایک ڈونر کانفرنس، تو ان کو ٹھیک ٹھاک پیسہ آیا تھا، تقریباً $6 ارب آیا تھا. پاکستان کو چاہیے تھا $5 ارب، جبکہ ملی تھی امداد باہر سے 1 ارب اضافی ملی، $6 ارب ضرورت سے زائد، ضرورت سے ایک ارب ڈالر ضرورت سے زائد ملی پاکستان کو. لیکن وہ $6 ارب مل تو گیا، لیکن آگے ابھی تک عوام تک نہیں پہنچا، منتقل نہیں ہوا جن کے لیے پیسہ. یہ ایک لمحہ مجھے دیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور موجودہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میں اور سمر ابھی بات کر رہے ہیں کہ زلزلے کے بعد شاید تعمیریں اور بحالی کا کام ویسے نہیں ہو پایا. سر سمر بتا رہے ہیں بہت زیادہ پیسے آئے تھے، پھر یہ کام نہیں ہو پایا، ذمہ دار کون ہے اس کا؟
ایسا جی کہ ابھی میں آپ کی سن رہا تھا، بات یہ ہے کہ ایک تو کچھ اسکولز وغیرہ بنائے، کچھ چیزیں بنائی، پھر ایک تھا جو ایرا نے بنایا، اس کے لیے آزاد کشمیر میں سیرا بنائی گئی اور خیبر پختونخوا میں تیرا بنائی گئی، 2 باڈیز بنائی گئی تھی. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ مانیٹرنگ کریں گے اور فنڈ فراہم کریں گے تو کام لائن ڈپارٹمنٹ کریں گے، لیکن اس کے ہوا برعکس وہ سارا کچھ ایرا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. گورنمنٹ آف اے جے کے کی اونرشپ ہی نہیں رہی ساری بات میں. ایک تو پہلا فلاح یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف اے جے کے کی اونرشپ رہی نہیں، وہ حکومتوں کی کمزوری تھی، مجبوریاں کیا تھا اس کی اونرشپ. جب جس کی مالک کی اونرشپ نہ رہی تو وہ کام کیا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ میرے جو اپنی معلومات ہے، جو میں نے اپنی جو ہماری اتھارٹی ایرا سے حاصل کی کہ 44 بلین روپیز جو تھے ہمارے جو حصے کے تھے وہ حکومت پاکستان نے نہیں دیے، وہ لے گئے. اب انہوں کس کاموں کے لیے استعمال کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا. کچھ کہتے ہیں بے نظیر انکم سر سپورٹ رکیے نا سر، پروگرام. دیکھیں آپ تو صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، ادھر وفاق میں حکومت بیٹھی. سر اگر پیسے حکومت کہتی ہے آزاد کشمیر کی ہمیں 10.5 ارب چاہیے 2014-15 میں اور باقی حکومت آدھا ارب دیتی ہے، تو سر کون ذمہ دار ہوا؟ جی وہ حکومت پاکستان سے بدار اور کون سے بدار ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یعنی توجہ نہیں ہے متاثرین کی جانب جی حکومت؟ میں عرض کرتا ہوں نا، توجہ اس لیے نہیں ہے کہ نہ ہمارے سینٹ میں ووٹ ہے، نہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں، نہ میرا کسی وزیر اعظم کے لیے اعتماد کے لیے ووٹ ہے، نہ اس کے اعتماد کے لیے. تو ہمارا کوئی سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے آزاد کشمیر کا. حالانکہ ہم سے زیادہ برا حال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے کہ وہاں چونکہ زلزلہ ہزارے میں آیا اور وہاں جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادھر کا بردان کا، تو انہوں نے تو بالکل دلچسپی نہیں لی اس طرف. آزاد کشمیر کا اس سے بہتر ہے. یہ غلط ہے کہ جو پروجیکٹ مکمل ہوئے ان کو چلانے کے لیے بھی شاید پوری طرح پیسے نہیں ہیں، وہ بھی خدشات کا تو شکار ہیں. میں آپ سے عرض کروں نا، بہت ساری جگہ ایسی ہے جو خالی پڑی ہے، وہاں پر جو ہم نے سٹاف دینا تھا دوسرا تیسرا، وہ ہماری جو بیڈ گورننس ہے، مینجمنٹ آزاد کشمیر حکومت کی، اس میں حکومت پاکستان کا قصور کوئی نہیں، وہ ہماری اپنی کمزوری ہے. اب بات یہ، میں وزیر اعظم جب بنا تو جب میں 9 ماہ رہا تو میں نے ایک کیس رہ گیا تھا جو اسٹے آرڈر تھا، باقی کوئی میں 10 دن یا 15 دن بعد اجلاس بلاتا، میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن سارے ایک اسٹے آرڈر رہ گیا تھا اس کنسٹرکشن کے حوالے سے. اب بات یہ ہے کہ وہ پیسہ لے گئی حکومت پاکستان، اب اس پہ راشٹری حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ منسٹر ٹھیک ہے فائنانس سر، آپ کا پوائنٹ ہے. راجہ فاروق صاحب بہت شکریہ. سمر انتہائی کوئکلی، جو نئے شہر بننے کا وعدہ کیا گیا تھا نئے سرے سے آباد ہوں گے، وہ ہوئے وہاں پہ؟ بالکل بھی نہیں. جواد کس دنیا میں رہتے ہیں؟ پاکستان میں یہ بننے تھے شہر. مظفر آباد، باغ، راولا کوٹ اور بالا کوٹ کے نئے شہر بننے تھے. نئے شہر بننے سے پہلے موجودہ شہر ان کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤن بننے تھے. سیٹلائٹ ٹاؤن نہ بنے جہاں پہ منتقل ہونا تھا موجودہ آبادی کو، نہ وہ بن سکے نہ نئے شہر بن سکے. لوگوں نے پرانے گھروں میں ہی سیمنٹ لگا کے تھوڑی بہت چوپڑ چاپڑ کر کے لوگوں نے وہیں پہ لوگ رہ رہے ہیں. اور خطرہ ہے بہت بڑا. ہم سیسمک زون میں ہیں. آئندہ خدا نخواستہ ایسی کوئی کلیمٹی دوبارہ ہوتی ہے تو پہلے سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے جواد. اور شاید اس موقع پہ خدا نخواستہ کوئی ڈونرز فنڈ بھی نہ. بالکل، جو ہم نے کیا ہے 6 ارب ڈالر پہلے آیا ہے وہ تو لگا نہیں ہے. سمر عباس کو یہ کہاں ایشو کی جانب نشاندہی کی ہم نے. نیپال کے زلزلہ متاثرین کی مدد یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن اگین کہا جاتا ہے کہ